सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है, नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपके जहन में उभरता है या कोई और मसला है, परेशानी है, कोई बोझ है जो चाहते हैं कि आप किसी के साथ बांटें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर और आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। नाज़रीन, जीवन की बातें आप अपनी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं। हम आपको बाइबल मुक़द्दस का तोहफ़ा मुफ्त मुहैया कर सकते हैं, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी ज़बानों में या दीगर ज़बानों में, और ऐसा करने से हमें बड़ी खुशी हासिल होगी। ये वीकेंड कनाडा में थैंक्सगिविंग वीकेंड है, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि ये एक ऐसा रिमाइंडर है नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में, जब हम थोड़ी देर रुक कर एक ख़ास त्यौहार मनाते हैं ताकि हम खुदा का शुक्र अदा कर सकें, जिसने हमें पैदावार और प्रोड्यूस दी, फसलें पैदा हुई, हमें खेतों की सब्जियां और फल और दीगर चीज़ें मिलती हैं, और ये वक्त होता है जब हम मिलकर खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। और बेशक कमर्शलाइजेशन ने तो खूब इस त्यौहार को इस्तेमाल किया जैसे दीगर त्योहारों को इस्तेमाल करता है, लेकिन ख़ास बात मैं जिसके लिए शुक्र अदा करना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम इसमें लोगों को ये मौका मुहैया हो जाता है कि वो ज़रूर किसी न किसी तरह से अपने ख़ानदान के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाएं और शुक्रगुज़ारी खुदा की करें जो कुछ उसने उनके लिए किया है। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप अपने अपने परिवार के साथ मिलकर ठहरें और कुछ ऐसा वक्त ज़रूर मुकर्रर करें जब आप सब मिलकर, हाँ बेशक एक अच्छी ज़ियाफ़त, अच्छे खाने के साथ, लेकिन ज़रूर इस बात के लिए वक्त निकालें कि हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में देख सकें, अपनी कौमी और अपनी मुल्की ज़िंदगी में देख सकें, और अपने शायद कलीसियाई ज़िंदगी में देख सकें कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। और बहुत अच्छा होता है अगर आप लिखते हैं इन चीज़ों को डायरी के तौर पर या जर्नल में लिख लें, जो फैमिली जर्नल आपने बनाया हो, कि आप हर साल के लिए लिख सकें कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं, जिनके लिए आज और वैसे दीगर मौक़ों पर भी आप उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं। खुदावंद का कलाम हमें बहुत मर्तबा इस बात की हदायत करता है कि हम उसका शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्र करना भला है, ये वाजिब है। खुदावंद जब ये शुक्रगुज़ारियाँ सुनता है तो उसको अच्छा लगता है। आए ज़बूर 100 में देखते हैं, ये 150 ज़बूरों में से एक ज़बूर है जिसको शुक्रगुज़ारी का मज़मूर कहते हैं, और इसमें यूँ लिखा है, आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त
قائم رہتی ہے۔ اور یہ زبور ہے شکر گزاری کا زبور، جس میں زبور نویس نے اہل زمین کو انکرج کیا ہے، ایگزورٹ کیا ہے، اس کو ہدایت کی ہے کہ سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ تو شکر گزاری جب ہوتی ہے تو ہم اپنی آواز بلند کر کے کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا بہت شکر ہے، خداوند تیرا میں بہت دھنوادی ہوں کیونکہ تو نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ کرتے ہوئے آپ شکر گزاری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس کی عبادت میں شامل ہو۔ تو تھینکس گیونگ ویکینڈ پر لیکن دیگر دنوں میں بھی ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک مذہب میں، ہر ایک دین میں ایک بہت معنی رکھتی ہے۔ جب ہم اپنے خدا کی یعنی اپنے کریٹر کی، اپنے سیویئر، اپنے ریڈیمر کی جب ہم شکر گزاری و عبادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ہے جو بڑا ہے، تو جو عظیم ہے، ہم تیرے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ہم تیرے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس نے لکھا ہے۔ تو زبور نویس کہتا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری خوشی کو چرا لیتی ہیں، بہت سے حادثات ایسے آ سکتے ہیں جو ہماری خوشی کو چرا لیتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ جس کا ہم شکار ہو گئے، کوئی ناکامی مل گئی، کوئی بزنس میں مشکل پڑ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کسی دوست نے ہمیں چھوڑ دیا، کسی نے ہم سے دھوکہ دہی کر لی، کسی نے ہمیں ناجائز معاملے میں پھنسا دیا، کسی نے ہم پر جھوٹا الزام لگا دیا، تو ہماری خوشی جو ہے وہ ہم سے چھن جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری خوشیاں چھینتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ ایک اور ہے جو ہماری جانوں کا دشمن ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمیں برکات دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، لیکن ایک اور جو ہے وہ جو خدا کے خلاف بھی ہے اور ہمارے خلاف بھی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ اور وہ اس کا کیا کام ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسے ہمارے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ ہماری خوشیوں کو چرائے۔ لکھا ہے کہ وہ نہیں آتا بلکہ چوری کرنے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ شیطان جو ہے وہ اس کا یہی کام ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری خاندانی زندگی کو چرانا چاہتا ہے، ہماری صحت کو چرانا چاہتا ہے، ہمارے گھروں میں نفاق ڈالنا چاہتا ہے، ہماری خوشیاں وہ چرانا چاہتا ہے۔ لیکن پربھو نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا یوحنا 10:10 میں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ خداوند نے کہا کہ بے شک ایک مخالف ہے جو آ کر ہمیں تنگ کرے گا، ہمیں ہمارے رستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا، ہمیں ڈس اپوائنٹ کرے گا، ہمارا سکون، ہماری خوشی چھین لے گا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ میں آیا ہوں۔ اگر تم مجھ پر وشواس رکھتے ہو، اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو تو میں آیا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دوں، اور نہ صرف زندگی دوں گزارے کی زندگی، بلکہ تمہیں میں کثرت کی زندگی دوں، ایسی بھرپوری کی زندگی دوں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی دینے آئے ہیں۔ اسی لیے جب ہم خداوند کی عبادت کریں تو خوشی کے ساتھ کریں۔ بے شک آپ کا دل بوجھل ہو، شاید کسی مسئلے نے آپ کو پریشان کیا ہو، لیکن جب آپ خداوند کے پاس جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری میں خوشی کے خزانے ہیں۔ تو ہم بے شک نہیں کر سکتے، لیکن کہیں خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے بھی اپنے اس خزانے میں سے تھوڑی سی خوشی دے دے۔ اور ایسا کرنے سے میں بتاؤں اس کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا دریا، اس کا جو محبت کا دریا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے آپ اگر ایک بکٹ لے لیں گے تو اس میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ تو وہ آپ کی مانگنے پر ہے، خوشی سے آپ جاؤ۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو نہیں رہا کہ آپ کے دل میں خوشی ہے، اس کے باوجود آپ کہیں خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں اور تیرے حضور سے میں نے خوشی لینی ہے، میں خوشی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا دل گنگنانے کو کرتا ہے۔ باتھ روم میں کبھی کبھی you just sing کیونکہ you just are excited about it۔ گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ گانا جو ہے ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، اور جب ہم خداوند کی حمد کے گیت گاتے ہیں، اس کے بھجن گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یہ بات جب ہم جان لیتے ہیں کہ خداوند ہی خدا ہے، انسان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
انسان یا دشمن ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، میں اس کا ہوں، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ کیا بات ہے! کتنی بڑی یہ تسلی کی اور یقین کی اور وشواس کی بات ہے کہ میں تو اس کا ہوں، اسی نے مجھے بنایا، ہم اس کے ہیں۔ کیونکہ جو بنانے والا ہے اس کا کنٹرول، اس کا اختیار، اس کی ملکیت ہے ہم۔ اور جب ہم اس کے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، میرے ساتھ مل کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی چیز کو جو ہم خریدتے ہیں، اپنی چیز کو حفاظت دینا چاہتے ہیں، اس کی خوب کیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے قیمت ادا کی ہے، تو خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم اس کے ہیں تو کیا وہ ہمارے بارے میں فکر نہیں کرتا؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ آؤ، جان رکھو اس بات کو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اس کے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ ہم اس کے لوگ ہیں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، ہم اس کے لوگ ہیں، اور اس کے لوگ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور کیسے ہم اس کے لوگ بن گئے ہیں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے بہت سی قوموں میں سے بنی اسرائیل کو چن لیا کہ وہ اس کے لوگ ہوں، اس کے چنے ہوئے لوگ ہوں، اس کی چنی ہوئی قوم ہوں، اس کے برگزیدہ ہوں، اس کے اپنے ہوں۔ اور پھر نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے لوگ اس لیے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دے کر، اپنا خون بہا کر ہمارے لیے ایک قیمت ادا کی ہے۔ وہ خون کی قیمت ہے جس کے وسیلہ سے ہم اب اس کے ہو گئے ہیں۔ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ وہ ہمیں اپنے بنا لے۔ ہم اس کی اڈاپٹڈ چلڈرن ہو گئے ہیں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، لیکن جو اس پر وشواس لاتے ہیں، اس کی قربانی کی جو قیمت ادا ہوئی، جو فدیہ ہمارا دیا گیا، اس کی وجہ سے ہم اب اس کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں۔ یہی وہ کہہ رہا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ آؤ، ہم اس کے ہیں، اسی نے ہم کو بنایا ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ وہ ایک اچھا چرواہا ہے، اس کے فولڈ میں اس کا جو ریوڑ ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہم وہ بھیڑیں ہیں جس کے لیے اس نے اپنی جان دی تاکہ وہ ایک اچھی قربانی بن کر ہمیں خدا کے ساتھ واپس ملا دے۔ اس لیے کہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اپنے ہاتھ خداوند کی طرف اٹھاؤ، اس کا شکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اور جب ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں خداوند کی طرف تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم خداوند تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ تیری تمجید کے لیے، تیری پرستش کے لیے اوپر اٹھے ہیں۔ ہم اپنی جھولی جب تیرے سامنے پھیلاتے ہیں تو تجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تجھے خداوند ہم تعریف دینا چاہتے ہیں، تیری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ناشکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ There is a lot more ungratefulness than grateful hearts۔ خداوند کے سامنے بہت کم شکر گزاریاں پہنچائی جاتی ہیں، ہماری کمپلینٹس بہت پہنچتی ہیں، ہماری کرٹیسزم بہت پہنچتی ہے، ہمارے کویسچنز بہت پہنچتے ہیں خدا کے پاس۔ تو نے یہ کیوں کر دیا؟ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا میں ہی رہا اس دنیا میں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا؟ خداوند تو کیوں مجھ پر اپنا غضب نازل کر رہا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں،
ہم نا شکر گزاری کی روح میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی چیزیں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو بھی دیکھیں۔ ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ کسی کی جوتی دیکھ کر بہت اپنے دل میں انوی کر رہا تھا کہ واؤ، ایسے جوتے تو میں نے کبھی دیکھے نہیں، کتنے مہنگے جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں، کاش میرے پاس بھی یہ جوتے ہوتے۔ تو خداوند کے روح نے اس کو سکھانا چاہا، کچھ جھنجھوڑنا چاہا، تو تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک اور شخص آ گیا جس کے نہ صرف یہ کہ جوتے نہیں تھے بلکہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، وہ ویل چیئر میں تھا۔ تو ایک دم خداوند کے روح نے اس کو یاد کرایا کہ تو کسی کے اچھے جوتے دیکھ کر اپنے دل میں حسد کر رہا تھا، ادھر دیکھ، کسی کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں، اپنے پاؤں بھی نہیں کہ وہ جوتے پہن سکے۔ سو شکر ادا کر جو کچھ تیرے پاس ہے۔ اور میرے بہن بھائی، یہی ہم بھی سیکھ سکتے ہیں اس شکر گزاری کے موقع پر۔ ان کو نہ دیکھیں اور لوگوں کو نہ دیکھ کے کہیں کہ دیکھو ان کے پاس کیا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، خداوند نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے جس کے لیے آپ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایسا رویہ رکھیں گے، دی ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ، تو آپ کے جو حالات ہیں نا وہ پھر مثبت آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور خوشیاں پائیں گے اور خوشیاں آپ کو ملیں گی، کیونکہ آپ کا رویہ جو ہے بدل گیا ہے۔ کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خداوند بھلا ہے، اور ہمارا یقین ہوتا ہے، وشواس ہوتا ہے کہ اس کی وفاداری جو ہے وہ پچھلے سال فیتھفل ہے تو اس سال بھی فیتھفل رہے گا۔ وہ انسان نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں کہ کیسے اس کی شکر گزاری ادا کی جائے۔ اس موقع پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو سب کچھ مل جاتا ہے لیکن وہ شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ پربھو یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے درمیان ایک دفعہ 10 کوڑیوں کو اچھا کیا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کے 8 باب میں ان کا ذکر آتا ہے، اور وہ سب کے سب جب بھلے چنگے ہو گئے۔ کوڑی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو کوئی لوگ اپنے پاس آنا نہیں پسند کرتے تھے، ان کو باہر، شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ تو خداوند کے سامنے جب وہ چلائے تھے، خداوند نے سب کو ٹھیک کیا، اور پھر ایک شخص جو تھا نا وہ واپس آیا، خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر گر کر کہا، خداوند تیرا میں بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے اچھا کر دیا۔ تو خداوند نے کہا، کیا باقی سب لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ باقی 9 کہاں ہیں؟ کیا صرف ایک ہی نکلا کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرتا؟ ہاں، تو یہی حال آج ہمارا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا فائدہ لے جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، برکتیں مل جاتی ہیں خدا سے، چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم بھی ٹیک دم فار گرانٹیڈ۔ تو یہی تناسب شاید آج بھی ہوتا ہے، 10%، کیونکہ 90 چیزیں، 90 باتیں جو ہم بھول ہی جاتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے کی ہیں۔ ہم ان کی طرح نہ بنیں جو 9 تھے، بلکہ اس ایک کی طرح بنیں جو آئے گا واپس اور خداوند کے سامنے کہے گا، خداوند تیرا شکر ہے زندگی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، روٹی کے لیے، چھت کے لیے، اور ان سب چیزوں کے لیے جس کو میں آج انجوائے کر سکتا ہوں۔ اور ان کو نہ دیکھیں جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ آج انجوائے کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہیپی تھینکس گیونگ میری جانب سے اور ایشین میگزین اسٹوڈیو کی طرف سے، پروڈیوسر جگتار کی طرف سے۔ God bless you and have a happy Thanksgiving and a very, very thankful weekend. God bless. اگر ہم کو تیرا سہارا نہ ہوتا تو بچنا بھی ممکن ہمارا نہ ہوتا۔ اگر ہم کو تیرا
اگر تم